मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज याद करबला की 8वीं नशिस्त में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की नशिस्त का उन्वान है इमाम अली मुकाम का साथियों से खिताब और एक रात की मोहलत। नाज़रीन इकराम, 9 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे के सामने तलवार के साथ सर झुकाए बैठे हुए थे कि आपको गनूदगी आ गई। उधर अमर बिन साद ने अपने सिपाहियों से पुकार कर कहा, ए अल्लाह के सिपाहियों, सवार हो जाओ, फतह ओ कुमरानी के जश्न मनाओ। इस पर तमाम सिपाही नमाज असर के बाद सवार हो गए और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले की जानब चलना शुरू कर दिया। यजीदी फ़ौज का शोर व गोगा सुनकर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपकी जानब आईं, आपको जगाया और कहा, भाईजान देखिए, यजीदी फ़ौज की आवाज़ें बहुत करीब से आ रही हैं। तब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैनब, मैंने अभी ख्वाब में अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आपने फरमाया है कि हुसैन, कल तुम हमसे मिलने वाले हो। ख्वाब सुनकर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अफसुर्दा हो गई। फरमाया, या वैलता, या वैलता। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैनब, अफसोस न करो, सब्र करो। फिर आपने अपने भाई सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाया और कहा, जाओ देखो क्या मामला है। हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने 20 साथियों के साथ यजीदी फ़ौज के पास गए और जाकर उनसे पूछा कि तुम किस इरादे से आए हो। उन्होंने कहा, अमीर इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि सैयदना इमाम अली मुकाम अपने साथियों के साथ उसका हुक्म मान लें, वरना जंग के लिए तैयार हो जाएं। सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उनसे कहा कि मैं अभी अपने भाई सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगाह करता हूँ। हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और सारी सूरत हाल से आगाह किया। तब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया, उन लोगों से कहो हमें एक रात की मोहलत दे दें। हम इस आखिरी रात को अल्लाह की याद, तिलावत कुरान मजीद और इस्तिग़फ़ार के साथ गुजारना चाहते हैं। अल्लाह जानता है कि मुझे नमाज और तिलावत कुरान मजीद से कितनी मोहब्बत है। नाज़रीन इकराम, सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अमर बिन साद के सिपाहियों से कहा कि हमें एक रात की मोहलत दे दो ताकि हम जी भर कर अल्लाह की इबादत कर सकें, इस मामला पर खूब गौर व फिक्र कर सकें और सुबह तुम्हें फिर अपने फ़ैसले के बारे में आगाह कर देंगे। यजीदी फ़ौजियों ने आपकी बात मान ली। नाज़रीन इकराम, अमर बिन साद का फ़ौजी दस्ता जब वापस चला गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और उनसे खिताब फरमाया। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो वो फरमाते हैं कि मैं बीमारी की हालत में भी अपने बाबा जान के करीब जा बैठा ताकि सुन सकूं कि वो क्या फरमाते हैं। जब तमाम साथी और रुफ़क़ा जमा हो गए, इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करता हूँ और उसके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ। फिर आपने फरमाया कि मैं अपने साथियों के सिवा किसी और के साथियों को ज़्यादा वफ़ादार नहीं समझता और किसी और की अहले बैत को अपनी अहले बैत से ज़्यादा वफ़ादार और सिला रहमी करने वाला नहीं देखता। आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम सबको जज़ाए खैर अता करे। मैं यकीन रखता हूँ कि कल का दिन दुश्मनों के साथ जंग का दिन होगा।
میں تم سب کو خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم سب رات کے اندھیرے میں جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ایک ایک آدمی اپنا ایک ایک اونٹ لے اور میرے اہل بیت کے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ تم لوگ اپنے گاؤں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا کرے۔ بے شک یہ لوگ مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے قتل کے بعد کسی اور کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ آپ کی گفتگو سن کر سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائیوں اور بھتیجوں نے عرض کی، اے امام پاک، آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ ہمیں ایسا دن نہ دکھائے کہ جب آپ ہمارے درمیان موجود نہ ہوں۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بنی عقیل سے فرمایا، اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلم بن عقیل کا خون ہی کافی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تب بنی عقیل نے کہا کہ اے امام، ہم آپ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جان، مال اور اہل و عیال آپ پر قربان کر دیں گے، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، پھر حضرت مسلم بن اسوجہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، اے امام پاک، میں اپنی جان آپ پر قربان کرتا ہوں، میں اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کروں گا، میں اپنا نیزہ ان کے سینوں میں پیوست کروں گا، اگر میرا نیزہ ٹوٹ جائے، میرے پاس کوئی ہتھیار نہ رہے تو اے ابن رسول، میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے مقابلہ کروں گا اور اپنی جان آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ پھر جناب زہیر بن کین اور سعد بن عبداللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، اے امام پاک، ہم ہرگز آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر لیں کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی حفاظت ہم نے کیسے کی ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے امام پاک، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہماری لاشوں کو زندہ جلا دیا جائے گا، ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اے امام پاک، اگر ہماری 1000 زندگیاں بھی ہوں تو اپنی 1000 زندگیاں آپ پر قربان کر دیں گے، لیکن اے امام، آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، ہم آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے جذبات عقیدت کو سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے خیمے نزدیک نزدیک کر لو، خیموں کی تنابیں ایک دوسرے کے اندر گھسا دو تاکہ دشمن پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو خیموں کے پیچھے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ آپ کے وفادار ساتھیوں نے راتوں رات خندق کھودی، اسے خشک لکڑیوں سے بھر دیا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے کے بعد آپ کے سارے ساتھی اور اہل بیت ساری رات سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نوافل ادا کرتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے، ساری رات اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے، اور یہ ان کی آخری رات تھی، یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہر انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے مقصد اپنی جان سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے، شہدائے کربلا اس بات کے گواہ ہیں۔ شہدائے کربلا کی عظمتوں کو دیکھیں کہ جن لوگوں کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہی لوگوں کے لیے
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود مرد مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا میں ایک بہت بڑا فرق جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزیدی جتنے بھی جنگ میں آئے وہ سب دنیا کی لالچ میں آئے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھی آئے وہ اللہ کی رضا کے لیے آئے، اپنی آخرت کے لیے آئے، بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے آئے۔ یعنی یزیدی طالب دنیا تھے اور حسینی طالب مولا تھے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا ایک درسگاہ ہے، ایک سبق ہے، ایک میسج ہے۔ واقعہ کربلا میں دو کردار سامنے آئے، ایک کردار سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تھا، دوسرا کردار یزیدیوں کا تھا۔ امام حسین پاک وفا کا نام ہے، امام حسین پاک جرأت و بہادری کا نام ہے، اور یزیدیت ظلم کا نام ہے، یزیدیت کفر کا نام ہے، یزیدیت حق کو دبانے کا نام ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے حسینی کردار والا بننا ہے یا یزیدی کردار کو اپنانا ہے۔ اب سسٹر حلیمہ صدیق سیدنا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کریں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس پاک ہستی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی دل کی دھڑکن اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ آپ کا نام حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا ہے۔ آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی تعالی عنہا کی پوتی اور امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام رباب تھا۔ روایتوں میں آپ کا نام آمنہ، امینہ اور رقیہ ذکر ہوا ہے، مگر آپ سکینہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا کا بچپن اذیت اور پریشانی میں گزرا ہے۔ جنہوں نے چھوٹی عمر میں اپنی آنکھوں سے کربلا کا مقام دیکھا۔ واقعہ کربلا میں آپ کی عمر صرف 4 سال تھی۔ سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا 4 سال کی عمر میں نمازیں پابندی سے پڑھا کرتی تھی اور آپ کی زبان پر ہر لمحہ ذکر جاری رہتا۔ آپ اپنی والدہ کی طرح صبر کا پیکر تھیں۔ حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا اپنے بابا کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنے بچوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا سے تھی۔ آپ کہا کرتے تھے، جس گھر میں رباب اور سکینہ ہیں وہ گھر مجھے اچھا لگتا ہے۔ حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا کے ساتھ کربلا میں کیا کیا نہیں ہوا، کیسے ننھی سی جان نے وہ سہا ہوگا، آپ نے کیا کیا نہیں دیکھا، مگر آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت تحریک میں مثال بن چکی ہے۔ 10 محرم کے دن جب سب شہید ہو چکے تھے تو امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے بہت ساری نصیحتیں کی۔ پھر سیدہ زینب سے کہا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑے نے سر نیچے کر لیا اور ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ اب گھوڑے سے نیچے اترے اور دیکھا
کہ ننھی سکینہ گھوڑے کی ٹانگ سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ذوالجلال میرے بابا کو ادھر مت لے کر جانا، جو ادھر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اگر سکینہ کے بابا چلے گئے تو سکینہ کس کے کندھوں پہ سر رکھ کے سویا کرے گی؟ اس وقت امام حسین نے کہا سکینہ آج آپ کے بابا کو ان کے نانا کا دین بلاتا ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ اس رات شب عاشور کی رات جب سیدہ زینب نے حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا کو بلایا تو آپ کو کوئی جواب نہ ملا۔ آپ نے اپنی بہن ام کلثوم کو ساتھ لیا اور آپ حضرت سکینہ کو ڈھونڈنے لگیں۔ جب آپ شہدائے کربلا کے جسموں کے پاس پہنچی تو آپ نے دور سے دیکھا کہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ جب قریب گئیں تو وہ حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا تھیں جو اپنے بابا کے ٹانگوں پہ سو رہی تھیں۔ جب آپ نے ان کو جگایا تو انہوں نے کہا بابا کے سینے پہ بہت تیر تھے اور بہت زخم تھے، اس لیے میں ان کی ٹانگوں کی طرف آ گئی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ سکینہ کو بابا کے بغیر نیند نہیں آتی۔ جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے تو یزید کی فوج نے خیموں کو جلا دیا اور لوٹ لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ معصوم حضرت سکینہ گھبرائی ہوئی خیمے سے باہر نکلی اور اپنے بابا کو پکارتی پکارتی ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان کے سینے سے لپٹ گئیں۔ یزید کی فوج میں سے ایک ظالم نے آپ کو بڑی بے دردی سے اپنے بابا کے سینے اقدس سے دور کیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے بے دردی سے آپ کے کانوں سے بانیاں کھینچ لی جس کی وجہ سے آپ کے کان سے خون نکل آیا۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے آپ کو مارا، آپ کو رسی سے باندھ کر، قیدی بنا کر، اونٹ پر بٹھا کر کربلا سے دمشق اور دمشق سے کوفہ لے کر گئے، مگر آپ نے شکوہ نہ کیا۔ حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا 4 سال کی عمر میں کربلا میں دوسروں بچوں کو حوصلہ دیا کرتی تھیں۔ آپ کہتی تھیں پریشان مت ہونا، چچا عباس ابھی پانی لے کر آتے ہیں، پریشان مت ہونا، ہم تو جنت کے سردار ہیں۔ آپ کو قیدیوں کی طرح قید کیا گیا۔ آپ اپنے بابا کی یاد میں بہت روتی تھیں۔ جب کچھ عرصہ گزرا آپ نے اپنے بھائی سے امام زین العابدین سے پوچھا بھائی پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہو کہ ہر طرف دھواں دکھائی دے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ زبان اتنی سوکھ جائے کہ تالوؤں کے ساتھ جڑ جائے، اور تیسری منزل یہ ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو وہ تڑپتی ہے، منہ کو کھولتی اور بند کرتی ہے، اور چوتھا منزل یہ ہے کہ انسان کے جسم سے پانی ختم ہو جائے اور انسان کے جسم کی ہڈیاں گوشت سے الگ ہونے لگیں، پھر انسان مر جاتا ہے۔ اس لمحے حضرت سکینہ رضی تعالی عنہا نے اپنا بازو اپنے بھائی کے سامنے کیا اور کہا بھائی مجھے لگتا ہے میں پیاس کی آخری منزل پر ہوں، میرے ہڈیوں نے میرے گوشت کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کی وفات اس قید خانے میں ہوئی۔ آپ اپنی بابا کی یاد میں اتنا رو رہی تھیں کہ وہاں سے یزید بے بخت گزرا اور کہنے لگا یہ بچی کیسے چپ ہوگی؟ کسی نے کہا ان کے بابا کا سر اقدس لے آئیں تو یہ چپ ہو جائیں گی۔ یزید نے سپاہی کو حکم دیا اور وہ سر اقدس لے کر آیا۔ جب حضرت سکینہ نے اپنے بابا کا سر اقدس دیکھا تو ان کو وہ سب بتانے لگی جو ان پہ گزری، اور پھر وہ سر اقدس کو چومنے لگیں۔ چومتی چومتی آپ کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ انسانی کا خوفناک ترین حادثہ جو لبنان بیروت میں پیش آیا ہے، ہم سب اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس حادثے میں سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ خواتین، بچے اور بوڑھے بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور علاج کے منتظر ہیں، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں،
کھانے کے لیے خوراک نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں اور علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں۔ اس وقت لبنان کربلا جیسا ہے، ہزاروں لوگ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن لبنان کے زخمی، بیمار اور لاچار لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ آئیے محرم الحرام کے مقدس مہینے میں شہدائے کربلا کے صدقے ان بے بس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ آئیے اپنے زکوٰۃ، صدقات و عطیات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔